अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। जनाब धमाकेदार खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। पिंकी पेरनी यानी कि बुशरा बीबी साहिबा ने अब दोबारा से कुछ नई चालें चलने का सिलसिला शुरू किया है। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं कि बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने की मुकम्मल तैयारियां हो चुकी हैं। और बुशरा बीबी ने जो नहले के ऊपर दहला मारा है और उसमें जिस तरह से उन्होंने सदर आरिफ अलवी को भी शामिल किया अपनी साजिश में, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो भी सामने आना शुरू हो गए हैं। और दूसरी तरफ जो है वो बिलावल भुट्टो और उनके जो वालिद हैं आसिफ अली जरदारी, उनके बीच में भी झगड़ा हो गया है। और बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो मैंने आपको बतानी है। इसके अलावा बंदियाल साहब जो हैं उनकी छुट्टी होने वाली है, लेकिन छुट्टी से पहले वो भी कुछ साजिशें करके जा रहे हैं। तो आप ये समझ लें कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं आर्मी चीफ, उनके आगे एक बारूदी सुरंग जो है वो सबके सब लोग जो हैं इस वक्त बिछा कर बैठे हुए हैं। और वो अकेले हैं जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट ऑपरेशंस के अंदर फौज, हमारे इस्टेब्लिशमेंट, हमारे जो हसास इदारे हैं, एफआईए के जो इदारे हैं, दूसरे इदारे हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। तो देखना यह है कि उनके जहन को डिस्ट्रैक्ट करने की जो कोशिशें की जा रही हैं उसमें वो कामयाब होते हैं या हाफिज का डंडा जो है वो सबका इलाज करता है। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का प्रॉपर वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने हाफिज का हलवा तो सुना था कि हाफिज का हलवा बड़ा मशहूर है, लेकिन हाफिज के डंडे के बारे में जो है वो अब हम सब लोग पाकिस्तानी जो है वो देख रहे हैं जब से हाफिज का डंडा जो है वो फिरना शुरू हुआ है। चलिए जी, पिंकी आंटी के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। पिंकी आंटी जो हैं उनको गिरफ्तार करने का मुकम्मल जो तैयारी है वो कर ली गई है। और उनको कहा जा रहा है कि तोशा खाना केस के अंदर जितने भी गिफ्ट्स मिले थे, जितनी भी चीज़ें आई थी, वो सारी वसूल करने वाली कौन थी? बुशरा बीबी थी। और बुशरा बीबी की पिछले दिनों आपने ऑडियोज़ भी सुनी है जिसमें बुशरा बीबी जो है वो खुले आम अपने अंडर काम करने वाले लोग जो थे उनकी बेइज्जती कर रही होती हैं। आपने वो ऑडियो सुने होंगे जिसमें वो बार बार उनको ये कहती दिखाई देती हैं कि जो चीज़ें घर से बाहर जाएंगी उनकी तस्वीरें और वीडियोस तो बनेंगी बतौर रिकॉर्ड, लेकिन जो चीज़ें बाहर से अंदर आएंगी यानी हमारे पास आएंगी तोशा खाना की चीज़ें, उन चीज़ों का कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा। और उसके अलावा आपको याद होगा बुशरा बीबी की जुल्फी बुखारी के साथ भी ऑडियो एक मुबैना तौर पर लीक हुई थी जिसमें वो जुल्फी बुखारी के साथ जो है बड़ी अजीबो गरीब किस्म की बातें करती पाई गई थी, जिसमें जो जुल्फी बुखारी हैं वो उनको मुर्शिद मुर्शिद कह के बुला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आपका दिल तो नहीं आ गया किसी लड़की पे? आजकल की लड़कियां जो है ना वो बस टाइम पास होती हैं, इस तरह की बातें कर रही थी। और फिर लास्ट में वो तोशा खाना की घड़ी के बारे में बात करती हैं कि आप जो है वो खां खां सांप की घड़ी भेज दें, खां सांप की घड़ी भेज दें। तो फिर वो खान साहब की घड़ी जो है वो जुल्फी बुखारी ने बीच में सहूलतकारी करते हुए जो है वो बेचने की बात की थी। अब खबर क्या है? खबर ये है कि पहले बुशरा बीबी को गिरफ्तार, जब आपको याद होगा मैं 1-1.5 हफ्ते से आपको बता रही थी कि बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने की तैयारियां मुकम्मल हैं और बुशरा बीबी अब तक जेल में होती, मगर बुशरा बीबी ने चलाकी ये मारी कि उन्होंने फौरी तौर पे जो है वो ये करना शुरू कर दिया कि उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये जो ऑडियोज लीक की गई हैं, ये ऑडियोज जो है ये मेरी ऑडियोज ही नहीं है। लोगों को उन्होंने यही झूठ बोला, उन्होंने कहा कि ये मेरी ऑडियोज नहीं है, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। दैट्स वाई उनका जो प्लान था इदारों का उनको गिरफ्तार करने का वो थोड़ी सी देर के लिए पोस्टपोन हो गया। और उन्होंने कहा कि ठीक है जी, अगर ये इस तरह की बात कर रही हैं तो हम जनाब क्या करते हैं कि पहले इनकी ऑडियोज का फॉरेंसिक कराते हैं, ताकि कल को जब इनको जेरे हिरासत लाया जाए तो ये ना कह सके कि जनाब मुझे तो नाजायज तौर पर जो है इन्होंने गिरफ्तार किया। उसी सिलसिले में पिंकी साहिबा ने सबसे पहला जो काम किया है वो क्या किया है, इन्होंने अपनी और जुल्फी बुखारी की जो ऑडियो थी उसके हवाले से उसके खिलाफ, क्योंकि बुशरा बीबी को पता चल गया कि अब मैं गिरफ्तार आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों होने ही वाली हूँ, और जो बुनियाद है वो मेरी ये जितनी भी ऑडियोज हैं वो हैं। अब लोगों को तो बेवकूफ़ बना के वो ये कह रही थी कि ये ऑडियोज़ मेरी नहीं है, लेकिन अदालत के अंदर वो ये नहीं कह सकती थी कि ये ऑडियोज़ मेरी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने क्या किया जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया और अपनी दरख्वास्त में जो उन्होंने मौसूफ़ा ने लिखा, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। उन्होंने लिखा कि मैं एक बड़ी दीनदार और घरेलू औरत हूँ और पुलिस और एफआईए जो है वो मेरी ऑडियो को लेकर मुझे हरासा कर रही है, लिहाजा अदालत जो है वो फैसला जारी करे कि घर के टेलीफोन की रिकॉर्डिंग जो है वो गैर कानूनी है और हद से तजावुज़ उस पर नहीं किया जा सकता और ऐसी ऑडियो रिकॉर्डिंग की कोई कानूनी हैसियत भी नहीं है। उन्होंने अदालत को कहा है कि आप ये कानून यानी अपना जो फैसला है वो जारी करें। आगे वो कहती हैं कि वैसे भी मैं पर्दादार खातून हूँ जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। इस दरख्वास्त के फैसले के आने तक पुलिस और एफआईए को रोका जाए कि वो मुझे गिरफ्तार ना करें, यानी अदालत से वो इस्तदा कर रही हैं कि मुझे जो है गिरफ्तार ना करवाया जाए। और मज़ेदार बात यह है कि इन्होंने कहीं पर भी इस पूरी दरख्वास्त के अंदर डिनाई नहीं किया कि ये जो ऑडियोज़ हैं ये मेरी ऑडियोज़ नहीं है या ये फेक ऑडियोज़ हैं या टेम्पर्ड ऑडियोज़ हैं। उन्होंने
یہاں پر یعنی عدالت کے سامنے صرف اتنا کہا ہے کہ کسی طریقے سے روکا جائے میری گرفتاری کو. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بشرا بی بی کس دماغ اور کس شاطرانہ طریقے سے وہ چیزوں کو ہینڈل کروا رہی ہیں یا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, اور اسی طرح سے نیازی صاحب کو بھی پاگل بناتی تھیں. نیازی صاحب تو اٹک جیل کے مزے اٹھا رہے ہیں, لیکن دوسری طرف میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ تھوڑے دن پہلے بھی بشرا بی بی جو ہیں انہوں نے صدر عارف الوی کو یہ آرڈر پاس کیا تھا کہ آپ نے الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ اناؤنس کرنی ہے, جبکہ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اس وقت نگران حکومت آئی ہوئی ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جنوری کے لاسٹ میں یا فیبروری کی فرسٹ سیکنڈ ویک میں الیکشنز جو ہیں وہ ہو جائیں گے. لیکن اس کے باوجود جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 2-3 ہفتے پہلے جو صدر عارف الوی ہیں انہوں نے پوری کوشش بھی کی تھی, انہوں نے اپنی تقریر بھی تیار کر لی تھی, لیکن اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا 4th فلور پہ ان کے آفس میں اس وقت 2 شخصیات داخل ہوئی تھی, جس میں ایک عاصم منیر صاحب تھے اور دوسرے جو ہیں وہ جنرل ندیم انجم تھے, ہمارے ISI کے ہیڈ. اب یہ دونوں شخصیات جب وہاں پر گئی تھیں تو انہوں نے بڑی شرافت سے عارف الوی کو سمجھایا تھا کہ اگر تم یہ حرکتیں کرو گے تو دندان ساز تمہارے اپنے دانت جو ہیں وہ مبینہ طور پہ جا سکتے ہیں. تو اس وقت جو ہے عارف الوی جو ہیں انہوں نے ایک چلاکی ماری. اس وقت بھی انہوں نے جو ٹویٹ کر کے قوم کو اطلاع کرنے کی کوشش کی کہ میں نے تو بڑی کوشش کی لیکن مجھے یہ سب کچھ کرنے نہیں دیا جا رہا. اس وقت عارف الوی کا یہ خیال تھا کہ میں اداروں کے اوپر سارے معاملات ڈالوں گا تو خود کو مظلوم ثابت کروں گا, اور کل کو میں اپنی لائلٹی جو ہے وہ PTI کے ساتھ ثابت کر سکوں گا. مگر دوسری طرف جب ان کو خاموش کروا دیا گیا صدر عارف الوی کو, تو اب انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ کا انتظار کیا. اب 9 سپٹمبر کو یہ قانونی طور پہ ہمارے صدر نہیں رہے ہیں. اگر آگے مزید ان کو چاہیے اس میں ایکسٹینشن تو اس کے ذرا اور طریقے اور پروسیجرز ہوتے ہیں. تو اب انہوں نے جناب 9 سپٹمبر جو ہے وہ گزرنے دی, حالانکہ عارف الوی کو بھی پتا تھا کہ 9 سپٹمبر کو بھی میں یہ اعلان کر سکتا تھا, کیونکہ 9 سپٹمبر تک ان کے پاس پاور تھی. اب ان کے پاس پاور بھی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے پنکی پیرنی کے کہنے پر الیکشنز جو ہیں ان کی تاریخوں کے اعلانات کرنے کی جو ہے وہ پلاننگ کر لی ہے. تو میں آپ کو اس کے حوالے سے بتا دوں کہ ان کے پاس جو ہے وہ بالکل بھی اس چیز کا رائٹ نہیں ہے. دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے ڈالر 350 کا ہو چکا تھا. اب تک جب تک میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں پاکستان کے اندر جو ڈالر ہے وہ 297 اور 298 روپے کا ہو چکا ہے, اور ابھی ڈالر نے 250 تک جانا ہے. تو اس سے پہلے کہ پاکستان کے اندر دوبارہ سے معیشت جو ہے مستحکم ہو رہی ہے, جب سے اسٹیبلشمنٹ نے چینی چوروں کے خلاف, چینی مافیا کے خلاف, ڈالر خوروں کے خلاف, ڈالر مافیا کے خلاف اور ان تمام چیزوں کے خلاف پاکستان کے اندر جو ہے وہ آپریشن کرنے شروع کیے ہیں, افغانیوں کو نکالنا شروع کیا ہے, یہ سب چیزیں کرنا شروع کی ہیں, تب سے اب تک وہی چیزیں جیسے ہی دیکھتی ہے PTI کہ کوئی چیز سٹیبل ہونے جا رہی ہے اس کو انسٹیبل کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے. اور اب کی بار جو ہے صدر عارف الوی جو ہیں وہ یہ سب کچھ کرنے جا رہے ہیں, اور اگر وہ کریں گے تو اس کے کیا کانسیکوینسز وہ بھگت سکتے ہیں, اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب کسی نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر لینے کی کوشش کی تو پھر اس کا جو حال ہوتا ہے, جو انجام ہوتا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے. لیکن بشرا بی بی کے اشاروں کے اوپر جو ہے وہ یہ سب چیزیں کر رہے ہیں, تو ہم مزید اس کے بارے میں کیا کہیں. بات کر لیتے ہیں جی افغانیوں کی. تو افغانیوں کے بارے میں آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں, پاکستانی کرنسی کا پچھلے ہفتے تک مذاق اڑا رہے تھے, اور اس کے بعد پھر جب حافظ جی کا ڈنڈا پھرا تو پھر جس طرح سے ان کی شامت آئی, تو آپ کو سکرینز کے اوپر نظر آ رہا ہوگا کہ یہ کتنے افغانی ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر جو ہے وہ پناہ لی ہوئی ہے, اور اب جا کر اپنے جو انکمپلیٹ پیپرز ہیں ان کو کمپلیٹ کروا رہے ہیں. پہلے تو آرام سے پاکستان کے اندر دندناتے پھرتے تھے, لیکن جب سے اب کہا گیا ہے کہ پاکستان سے افغانیوں کو نکالا جائے گا جو اللیگل طور پہ ہیں اور سب کے خلاف آپریشن ہوگا, تو تب سے ان کو ایسی فکر پڑی ہے کہ وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاسپورٹس کے اداروں کے باہر اور ID کارڈ کے اداروں کے باہر, نادرا کے باہر کھڑے ہیں اپنے ڈاکیومنٹس کو کمپلیٹ کروانے کے لیے, کیونکہ سب کی چیخیں نکل رہی ہیں. بہرحال مار خوروں نے حرام خوروں کی چیخیں جو ہیں وہ نکلوا دی ہیں. پاکستان کے اندر ڈالر سمگلنگ کے خلاف جو آپریشن جاری ہے اس میں آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ افغانستان کی مارکیٹ جو ہے وہ ایک ہی ہفتے کے اندر بیٹھ گئی ہے. وہ کس طرح کہ پہلے پاکستانی کرنسی کا مذاق اڑا رہے تھے, پاکستانی کرنسی کے ویڈیوز بنا رہے تھے, کوئی جھاڑو لگاتے ہوئے دکھا رہا تھا, کوئی ہاتھ منہ پہنچتے ہوئے دکھا رہا تھا, اور افغانستان کے اندر جو ڈالر تھا وہ 70 روپیز کا تھا, اور ایک ہی ہفتے کے اندر افغانستان کے اندر ڈالر جو ہے وہ 90 روپے تک پہنچ گیا ہے. افغانی منڈی کے اندر جو ہے وہ ڈالرز کی جو قیمت ہے اس میں لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اور جو افغانی کرنسی ہے وہ نیچے گرتی جا رہی ہے, اور پاکستانی روپیہ جو بہت نیچے گر چکا تھا وہ مستحکم ہو رہا ہے, وہ سٹیبل ہو رہا ہے, اور جو ڈالر 350 تک پہنچ چکا تھا وہ واپس آ رہا ہے. اور ابھی میں آپ کو پھر سے بتا رہی ہوں کہ ڈالر جو ہے وہ 250 پہ جا کے سٹاپ ہوگا, 250 سے مزید پیچھے نہیں جائے گا, 250 پہ جا کے سٹاپ ہو جائے گا, کیونکہ یہی ایک ٹارگٹ ہے اداروں کا
اور اب ہم چلتے ہیں جناب جی اگلی خبر کی طرف جو کہ آپ لوگوں کو حیران کر دے گی. یہ ایک ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں جس میں دو صحافی جو ہیں وہ آپس میں بات کر رہے ہیں اور مطیع اللہ جان جو ہیں وہ دوسرے صحافی سے بات کر رہے ہیں. مگر میں آپ کو بتا دوں کہ معاملہ ہے کیا. آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ بندیال صاحب جو ہیں ان کی چھٹی ہونے والی ہے اور وہ جانے والے ہیں, اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کے خلاف بندیال گینگ نے پھر سے جاتے جاتے ایک نئی شرلی چھوڑی ہے, ایک نئی سازش تیار کی ہے. سازش یہ ہے کہ منیب اختر نامی جج جو ہیں انہوں نے جان بوجھ کر جو عشائیہ ہے وہ اپنے گھر پہ رکھا ہے. اصول یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیف جسٹس جو ہے وہ جب ریٹائرمنٹ اس کی ہوتی ہے تو باقاعدہ طور پہ کھلے عام اس کی ایک تقریب منعقد کرائی جاتی ہے, اور اس کے اندر پوری ملک کے جو سینئر ججز ہوتے ہیں وہ اس میں آتے ہیں, سینئر وکلا آتے ہیں, اور اس کے بعد جو جانے والا جج ہوتا ہے اور جو نیا آنے والا چیف جسٹس ہوتا ہے یہ دونوں جو ہیں تقریر کرتے ہیں. اب ان چیزوں سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے ہیں بندیال صاحب, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ کیا کرتوتے کر کے جا رہے ہیں. تو ایسے میں جناب عالی وہ نہیں چاہتے کہ وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا سامنا کر سکیں, اور ایسے میں جو منیب اختر نامی جج ہیں انہوں نے اپنے گھر کے اندر عشائیہ رکھ دیا ہے. اور اپنے گھر کے اندر عشائیہ اس لیے رکھا ہے کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مسز کے خلاف ان لوگوں نے جب کیس کیا تھا تو اس وقت انہوں نے بہت کڑا احتساب کیا تھا ان کی مسز کا. ان کو روسٹرم پہ کھڑا کر کے بڑی بدتمیزی بھی کی گئی تھی, یہاں تک کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مسز ہیں انہوں نے جواب دیتے ہوئے وہاں پر رونا بھی شروع کر دیا تھا. ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے, اور اس کے بعد جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ روسٹرم پہ گئے تھے اور انہوں نے ان تمام ججز کو کہا تھا کہ آپ لوگ میری مسز کے ساتھ اس طرح کا سلوک مت کریں. لیکن اس وقت یہ لوگ باز نہیں آئے تھے, اور آج اپنی ڈھیٹگی کو, اپنی شرمندگی کو چھپاتے ہوئے, ڈھیٹگی کا کور چڑھاتے ہوئے انہوں نے یہ حرکت کی ہے کہ اپنے گھر کے اندر ہی انہوں نے جو ہے وہ عشائیہ رکھا ہے. اور ان کو معلوم ہے کہ ریفرنس میں بدترین رویہ ہم نے اختیار کیا تھا ان کی مسز کے ساتھ, اور اس لیے جو ہے ان کو یہ بھی اندازہ ہے کہ جب ہم گھر کے اندر یہ تقریب رکھیں گے تو کبھی بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ اپنی مسز کو لے کر ہمارے اس فنکشن میں شریک نہیں ہوں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں وہ اس کا جواب کیسے دیتے ہیں. مگر اس حوالے سے میں آپ کو یہ ویڈیو دکھانا چاہتی ہوں, ہیو اے لک. حسنات آپ کر رہے ہیں, تھوڑا سا ناظرین کو بھی میں بتاتا چلوں کہ 17 ستمبر کو جب حلف برداری ہو جائے گی نئے چیف جسٹس کی, تو اس سے ایک دن پہلے ایک الوداعی ریفرنس ہوتا ہے. 15 تاریخ کو ایک الوداعی ریفرنس ہے جس کے اندر جو ریٹائر ہونے والے چیف جسٹس ہیں وہ بھی خطاب کرتے ہیں, نئے چیف جسٹس بھی خطاب کرتے ہیں, اور پاکستان بار کونسل کے نمائندے بھی خطاب کرتے ہیں, سپریم کورٹ بار کے نمائندے بھی, اٹارنی جنرل بھی. تو ایک قسم کی یہ ریپیٹ سیریمنی ہوگی 15 تاریخ کو بھی, جو 11 کو اب کل ہونے جا رہی ہے نئے عدالتی سال کی. فرق صرف یہ ہے کہ جو آنے والا چیف جسٹس ہے وہ بھی 15 تاریخ کو الوداعی ریفرنس کے اندر خطاب کرے گا, جبکہ کل جو 11 ستمبر کو جو نئے عدالتی سال کی تقریب ہے اس میں نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو خطاب کرنے کا موقع نہیں ملے گا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کی تقریب میں کیا ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے کہ جس کے بعد چیف جسٹس عمر عطا بندیال یہ کہہ دیں کہ میں تو الوداعی ریفرنس لیتا ہی نہیں ہوں, کیونکہ اس میں نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی بولنا ہے. اب معلوم نہیں وہ کیا بولیں گے, کیونکہ اگر اس عدالتی تقریب جو ہے کل جو ہو رہی ہے اس میں اگر کوئی بدمزگی ہو گئی, کوئی مسئلہ ہو گیا, یعنی کہ اگر لیٹ سے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ روایتی طور پہ جن کا بولنے کا حق نہیں بنتا, اگر وہ بھی بول پڑتے ہیں یا کچھ کہہ بیٹھتے ہیں یا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر obviously پھر وہ ایک بیڈ ٹیسٹ کریٹ بھی ہو سکتا ہے. اور پھر 15 تاریخ کو جو الوداعی ریفرنس ہے ضروری نہیں ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہے اس ریفرنس پہ شریک ہوں, اور یہ بڑا تاریخ میں پہلی بار ایسے ہوگا کہ کوئی چیف جسٹس جو ہے اپنے ہی الوداعی ریفرنس پہ شریک نہ ہو. دوسری طرف آپ کو میں ایک اور خبر دے دوں کہ جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں, جو اب چند دنوں کے مہمان رہ چکے ہیں, بلکہ ختم ہو گیا ان کا ٹینیور, اب تو وہ صرف دعوتیں ہی کھا رہے ہیں, انہوں نے جناب کیا حرکت کی ہے, ان کی ہاتھا پائی ہونے لگی تھی صحافی عبدالقیوم صدیقی کے ساتھ. اور کیوں ہونے لگی تھی اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتی ہوں. صحافی عبدالقیوم جو ہیں انہوں نے آخر ایسا کیا ہوا کہ ان کے ساتھ جو ہے یہ بدتمیزی ہونے لگی تھی. ہوا کچھ یوں کہ جو جسٹس بندیال ہیں انہوں نے صحافی عبدالقیوم کو کہا کہ آؤ تصویر بناتے ہیں. تو جو صحافی عبدالقیوم ہے وہ تھوڑے پیچھے ہٹ گئے اور وہ اس چیز کو نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ بندیال صاحب کے ساتھ جو ہے وہ تصویر بنائے. ظاہری بات ہے جس طرح کے کام اپنے اپنے ٹینیور میں کیے ہوں گے
تو آپ جب اس طرح کے کام کر کے ہی نہیں جا رہے کہ لوگ آپ کو کہیں کہ سر ہمارے ساتھ تصویر بنائیں اور فخر محسوس کریں، لوگ آپ کو جو ہے وہ اوائڈ کر رہے ہیں، لوگ آپ کے ساتھ تصویر نہیں بنوانا چاہ رہے. اور مزے کی بات سنیں کہ چیف جسٹس خود فرما رہے ہیں کہ آؤ ہم تصویر بناتے ہیں، آؤ میرے ساتھ تصویر بناؤ، تو انہوں نے انکار کر دیا. اس کے بعد جو ہے وہ عبدالقیوم صدیقی جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کے ساتھ تصویر نہیں بناؤں گا. تو اس پہ چیف جسٹس نے ان کو ٹونٹ یہ مارا کہ کہیں آپ ککے زئی تو نہیں ہیں. اور اس کے بعد جو ہیں وہ عبدالقیوم صدیقی نے ان کو بدلے میں ٹونٹ مارا اور کہا کہ میں کوئی بھی ہوں، ککے زئی ہوں یا کوئی بھی ہوں، کم سے کم میں بندیال نہیں ہوں. اور اس کے بعد کہنے والے کہتے ہیں کہ دونوں کے بیچ میں کافی تلخ کلامی ہوئی اور وہاں پہ جو ہے کافی ماحول جو ہے وہ گرم ہو گیا، شاید جو ہے بات ہاتھا پائی تک بھی پہنچ جاتی. تو ویسے پہنچ بھی جاتی تو کوئی اتنا مذائقہ نہیں تھا، بلکہ بتانے والے بتاتے ہیں کہ عبدالقیوم صدیقی کے پاس جب بعد میں کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو عبدالقیوم صدیقی نے کہا کہ بندیال صاحب جو ہیں وہ دھڑے بازی والے شخص ہیں، وہ دھڑا رکھتے ہیں. اگر وہ دھڑا رکھتے ہیں، ان کی کوئی دوست احباب ہے، تو میرا بھی ایک دھڑا ہے، میں نے بھی ان کو جواب دینا ہے. میں ایسے شخص کے ساتھ تصویریں نہیں بنا سکتا کہ جس کا خود احتساب شروع ہونے والا ہے. بہرحال اب ہم چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. اگلی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ ڈالر کے خلاف، چینی مافیا کے خلاف جو ہے پورے ملک کے اندر جو ہے وہ کریک ڈاؤن چل رہا ہے. لیکن دوسری طرف آپ کو بتا دوں کہ حساس اداروں نے کچھ معلومات کی بنیاد پہ فراگوگی کا جو فرنٹ مین ہے ان کے گھر پہ چھاپا مارا اور وہاں پہ 200 ارب روپے کی غیر ملکی کرنسی جو ہے اس کو برآمد کر لیا، جس میں اماراتی درہم بھی پڑے ہوئے تھے اور امریکی ڈالرز بھی پڑے ہوئے تھے اور پاکستانی کرنسی کے 5-5 ہزار والے نوٹ بھی وہاں پہ پڑے ہوئے تھے. اور پھر اس کے بعد وہ پیسہ جو ہے ظاہری بات ہے وہ تو ہو گیا، اس کا جو ہونا تھا وہ آپ کے سامنے ہے. تو اس وقت پاکستان کے اندر جو آپ اندازہ کر لیں کہ 2-3 دنوں کے اندر پاکستانی ڈالر کی قیمت 27 روپے سے بھی زائد کم ہوئی ہے. اور ایرانی تیل جو اسمگل کیا جاتا ہے پاکستان کے اندر، بتایا جاتا ہے کہ 60% پمپس کے اوپر ایرانی تیل جو ہے وہ بیچا جا رہا تھا. تو اس کے خلاف بھی جب جتنے بھی ٹرکس ہیں ان کو روک دیا گیا. افغانستان کے ٹرکس پاکستان میں نہیں انٹر ہو سکتے، پاکستان کے ٹرکس جو ہیں وہ افغانستان نہیں جا رہے جب تک کہ ان کی چیکنگ نہ ہو جائے. تو اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ بلوچستان کا جو بارڈر ہے وہاں پر ٹرکس جو تھے ان کو روکا ہوا تھا کافی دنوں سے، اور ایرانی تیل جو ہے اس کا راستہ نہ ملنے کی وجہ سے جتنے بھی آپ یہ ویڈیو ساتھ ساتھ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ جو ڈرائیورز ہیں وہ پھر جو مالکان تھے انہوں نے ان سے رابطہ کیا کہ آپ کیا کریں. تو انہوں نے کہا کہ جی اس سے پہلے کہ پکڑے جائیں اور پھر آپ کو آگے ہمیں پکڑوانا پڑے تو بہتر ہے کہ یہ جو تیل ہے نا آپ اس کو بہا دیں. تو یہ ٹرکس آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں کہ ایرانی تیل جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ بہایا جا رہا ہے، ضائع کیا جا رہا ہے تاکہ یہ جو اسمگلر مافیا ہے یہ نہ پکڑا جا سکے. اور اب آخر میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھانا چاہتی ہوں جس میں جسٹس شوکت عزیز جو ہیں صدیقی وہ کیا فرما رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی جنرل فیض حمید نے مانیٹرنگ کی اور 40 منٹ کے اندر مجھے نکالنے کی ساری کارروائی جو ہے وہ مکمل کی گئی. اور اسی طرح نواز شریف پر اعجاز الحسن کو مانیٹرنگ جج لگایا گیا. یعنی کہ وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے فیض حمید جو ہیں وہ سیاست میں حصہ لیتے تھے اور کس طرح سے وہ اپنا انفلوئنس استعمال کر کے 40 منٹ کے اندر جو ہے وہ سیاستدانوں سے لے کر ججز تک کو نااہل کروایا کرتے تھے. اور آپ کو میں بتا چکی ہوں پہلے بھی کہ جو جنرل فیض ہے ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، صرف بظاہر آپ کو رپورٹ نہیں کیا جا رہا، لیکن اللہ کرے کہ وہ سب کو اجازت ملے کہ اوپنلی جو ہے وہ سب کو پتہ چلے کہ فیض حمید نے کیا کیا گل کھلائے ہیں. تو بہرحال یہ تھی آج کی تمام خبریں. آپ یہ ویڈیو دیکھیے. جو مجسٹریٹ کی عدالت کنڈکٹ نہیں کرتی. جسٹس شوکت صاحب نے جو ابھی مجھے کہانی بتائی وہ بتا رہے ہیں کہ جنرل فیض کہتے ہیں چیف جسٹس ثاقب نثار کو کہ یہ بندہ ہمارا چھوڑ دو، اور وہ کہتے ہیں آصف کھوسہ صاحب کو آپ ریکیوز کروا دو تو پھر ہم مینج کر لیں گے. اور وہ آصف کھوسہ کو کہتے ہیں ریکیوز ہو جاتے ہیں اور دوسرا بینچ بیٹھ کے اس کو کیس کو بھی خارج کر دیتے ہیں. کہہ رہے ہیں یہ تو ان کی آپ بیتی بھی ہے نا ان کے ساتھ. دیکھیں میں ایک اور اس میں ایڈ کرتا ہوں. Is it so easy to میں ایڈ کرتا مجھے ابھی بھی اس پہ شک ہو رہا ہے آپ جس طریقے سے بیان کر رہے ہیں. آئی ول بی دا لاسٹ مین. کانسیکوینسز میں سچ کے بھگتنے کے لیے تیار ہوں، جھوٹ کے. آپ انڈر اوتھ کہہ رہے ہیں سارا کچھ. یس آف کورس جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں. بالکل کہہ رہے ہیں. اچھا میں ایک دوسری آپ کو اپنی مثال دوں. میرے کیس میں کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں اس مہذب دنیا میں کسی جگہ بھی ایک ہائی کورٹ کے سٹنگ جج کے پروسیڈنگ ایسے ہوں جیسی کورٹ مارشل میں بھی نہیں ہوتی اور ان پروسیڈنگز کو سپروائز کر رہے ہوں جنرل فیض حمید صاحب؟ یہ تو میرے اپنے ساتھ ہوا ہے نا. تو جناب آپ نے ویڈیو دیکھا اور اب آپ لوگوں کی باری ہے. آئیے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے. پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا.
اللہ نگہبان.